आज पब्लिश हुआ है, दैट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ एंड रिजल्ट्स। ये तारिक आकिब साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, ये इन्होंने आज पब्लिश किया है पाकिस्तान ऑब्जर्वर में। सो इस पूरे आर्टिकल का अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो इस आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो पिटफॉल्स हैं, जो सेटबैक्स हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ, उनको उन्होंने मेंशन किया है। सेकेंडली थोड़ा हिस्ट्री को टच किया कि पाकिस्तान ने कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा साइड लाइन रख कर जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने सीटों की एग्जांपल दी, सेंटो की एग्जांपल दी। यू 2 प्लेन क्राइसिस वाला इवेंट हुआ था, जो स्पाई पाकिस्तान का जहाज जो था वो रशिया ने गिरा दिया था, गिराया नहीं था बल्कि उसको अपनी कस्टडी में ले लिया था। फिर तालिबान की बात करता है कि हमने तालिबान कैसे बनाए, और वो बना के वो ही हमारे गले की हड्डी बन गई, ठीक है, हम हमारी ही वो तरफ वो उनका फिर टिल्ट हो गया, टिल्ट नहीं हो गया बल्कि उनकी बंदूकें हो गई। फिर इस तरह वो कहता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीजन में घूमती रही है, नेबर्स में घूमती रही है, इंडिया अफगानिस्तान है चाइना को लेकर। हमने कभी यूरोपियन यूनियन को डिस्कवर नहीं किया, हमने कभी इससे बाहर नहीं किया कि अगर हम उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनको अंगेज करें, तो हमारे रिजल्ट आज फॉरेन पॉलिसी के और होते हैं। तो ये सारी पूरे आर्टिकल में ना इसने इन चीज़ों को ज़्यादा हिट किया हुआ है, और तालिबान को लेकर इसने ज़्यादा चीज़ें जो है बयान की हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Pakistan foreign policy of Pakistan has undergone many changes and reforms during the last 75 years, but ironically, it still leaves a lot to be desired because it has mostly been disastrous for the country, and has even proved to be a negative influence on the region of South Asia. वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो 75 साल की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इतनी को ख़राब रही है कि उसके ना सिर्फ हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स पड़े हैं, बल्कि पूरे रीजन में ही उसके कॉन्सिक्वेंसेज इरप्ट हुए हैं। Since the birth of the country in 1947, our policy planners have endeavored to craft a foreign policy that seeks to promote the internationally recognized norms of interstate relations that are कौन से थे? Respect for sovereignty and territorial integrity of all states, non-interference in the internal affairs of other states, and non-aggression and peaceful settlement of dispute. ये फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, 1956 में चाइना ने डिस्कवर किया था, बल्कि अपनी अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया था उनकी। सॉरी। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना चाइना की, वो 5 प्रिंसिपल्स पर एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे वो प्रिंसिपल्स इसमें वही पुट किए गए हैं। 1956 से लेकर 2023 तक चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं किया, वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ना वो किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करती है, ना वो म्यूचुअल एग्रेशन, अगर म्यूचुअल एग्रेशन होगा दोनों तरफ से तो फिर वो उस पर अटैक होगा। वो ये कहते हैं कि नॉन इंटरफेरेंस के बाद हमने किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, हमने जो है अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को बचाना है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रखना है, और बायलेटरल यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा हमने उसको पीस के जरिए सॉल्व करना है। तो वो फॉरेन पॉलिसी को आज भी उन्होंने कायम रखा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हर टीनियों में चेंज होती रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अयूब एरा, फिर भुट्टो एरा, फिर जिया एरा, फिर डेमोक्रेटिक सेटअप में आप देख लो, फिर मुशर्रफ एरा में आप देख लें, फिर अगेन जरदारी एरा में देख लें, फिर नवाज शरीफ एरा में देख लें, एंड देन इमरान खान एरा में देख लें। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा चेंज रही है, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि हम अब अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने तौर पर बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। रीज़न यही है कि वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा टिल्ट जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया, कि वो ड्राइव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये वो प्रिंसिपल्स थे। द थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवर फॉरेन पॉलिसी आर सपोज टू बी, कह रहा है कि ये होने चाहिए कौन से, नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी, कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आपकी नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। सेकंड, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि आप अपने टेरिटोरी को जोड़ कर रखें, इंटेग्रिटी रखें उसमें, उसको तोड़े ना। बलोचिस्तान की मूवमेंट अलग चल रही है, सिंधी की अलग चल रही थी एक दौर में सिंधु देश के नाम से, पख्तूनिस्तान की अलग चल रही है, पंजाब वाले साउथ पंजाब का नारा लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है बेसिकली, इससे आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कमज़ोर होती है। और थर्ड जो है, डेट इज़ पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अब पॉलिटिकल सोवरेनिटी की जब बात होती है तो उसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सोवरेनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना को डिजारे है, इतना को फ्रेजाइल है, इतना को ऑब्सोलीट है कि वह किसी भी टाइम टूट सकता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नॉट इवन सिंगल प्राइम मिनिस्टर हैज कवर्ड या हैज पास्ड हिज टेन्योर, हैज कंप्लीटेड हिज टेन्योर।
آج بھی پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا ٹائم اسپینڈ کیا ہے نا وہ لیاقت علی خان نے کیا ہوا تھا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے بعد کسی منسٹر نے 5 سال دور کی بات ہے لیاقت علی خان کا ریکارڈ بھی نہیں توڑا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہے کہ آپ کی اس ٹائم کی ایک صورتحال ہے ملک کی. دی فورن پالیسی ہیز always been focused on strategic national security issues and about to ensuring the survival of the state. دا پولیسی فیلڈ میزریبلی ٹو انشور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تو کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے نا وہ فیلڈ ہو گئی تھی جب ہم نے 1971 میں فال آف ڈھاکہ دیکھ لیا, ایسٹ پاکستان کو الگ کر لیا, پاکستان کو ڈیوائڈ کر لیا. تو ہماری جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہم کرتے تھے نا فورن پالیسی کو لے کر, وہ تو ہم نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا, وہ تو ہے ہی نہیں نا ہمارے ملک میں. دا کنٹریز فورن پالیسی this the country's foreign policy is determined by the country's core national interest. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹری کی فورن پالیسی ہوتی ہے نا وہ ڈٹرمائن کر رہی ہوتی ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ پہ اور کسی چیز پہ نہیں. نیکسٹ وہ اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ نو پرماننٹ اینیمیز اور پرماننٹ فرینڈس اور اونلی پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ. کہ آپ کی فورن پالیسی میں نہ کوئی آپ کا پرماننٹ دوست ہوتا ہے نہ پرماننٹ دشمن ہوتا ہے, بس آپ کا جو ہے نیشنل انٹرسٹ آپ کے کور ہوتے ہیں, وہی آپ کے فائنلائزڈ ہوتے ہیں, وہی آپ کے پرماننٹ ہوتے ہیں, اس پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا. اور نیشنل انٹرسٹ کون سے ہوتے ہیں, وہی نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, پولیٹیکل آپ کی سوورینٹی ہوگی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوگی. ٹھیک ہے. The foreign policy objectives need to be in line with the reference available with the state. Ironically, the frequent reformed foreign policy of Pakistan has ignored the basic guiding principle. کہ ہمارے جو پرنسپل جو فورن پالیسی میکرز تھے نا, یہ جو پالیسی فارمولیٹ کرتے تھے, انہوں نے جو بیسک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں نا فورن پالیسی کے, ان کو اگنور کر دیا. اسی وجہ سے پاکستان کی آج فورن پالیسی جو ہے کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے, کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں ہوئی ہے, ہمیشہ وہ کسی نہ کسی وے میں ٹلٹ رہی ہے. آج بھی پاکستان کی ہم نے ایک روک تو کی ہے نا پالیسی آف نیوٹرلٹی, لیکن آج بھی ہم اس پہ صحیح طریقے سے قائم نہیں ہے. ابھی میں ایک رپورٹ پا رہا تھا کہ جو یہ کیف کا یعنی کہ یوکرین کا فورن منسٹر پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں جو رشیا کا وہ ہوتا ہے اینکر ہوتا ہے, میڈیا پرسن ہوتا ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ اسٹل پاکستان نے وہ پالیسی اڈاپٹ نہیں کی ہے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ہسٹری پاکستان کی اس ٹائم بہت خراب ہے فورن پالیسی کو لے کر. The foreign policy has always been dominated by stress on physical security with very little overall concerns of permanent national interest, diplomacy اور available resources. کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے نا وہ ویپنائزیشن پہ رہی ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ہمیشہ ریئیکشنری رکھا ہے. ہم نے اپنی فورن پالیسی کو ہمیشہ جو ہے وار ٹائپ کا رکھا ہوا ہے کہ کنفلکٹ زون میں ہم رہتے ہیں. ایک تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن بھی اس طرح ہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں وار کا خطرہ رہتا ہے, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر سے ہو چاہے وہ ویسٹرن بارڈر سے ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ افغانستان سے ہو. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے ایک اسٹرانگ بیسڈ ایک آرمی بھی ہو ہماری, اور سیکنڈلی ہماری جو ویپنز ہو وہ بڑے ماڈرنائزڈ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ادر اسپیکٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیٹس ڈسکس دیٹ. اب تھوڑا ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ since 1947 the foreign policy has evolved around its neighbor like India, Afghanistan and then China in North East. کہ ہماری 47 سے لے کے نا ہماری فورن پالیسی ہمارے ریجن پہ گھوم رہی ہے. کبھی ہمارا رجحان انڈیا کے ساتھ ہو جاتا ہے اگریسو, کبھی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ اگریسو ہو جاتا ہے, کبھی ہم چائنا کے پاس قرضے لینے چلے جاتے ہیں, کبھی ہم ایران کو کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے بھائیوں کی طرح رہیں گے, لیکن ہمیں پھر بھی سیکٹیرین وائلنس کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں بیسیکلی نا, اس چیز کو لے کر اسٹل پاکستان کی فورن پالیسی ریجن میں ہی ایگزسٹ کر رہی ہے, افغانستان, انڈیا اینڈ چائنا کو لے کر. It has focused on the USA going to the extent of using defense specs like CETO, CENTO آتا ہے. In 1954, I am providing air base to Americas in Peshawar to spy on the USSR. یہ جو اسپائی والا انسیڈنٹ ہے یہ ہوا تھا U2 پلین کرائسس, کہ جب پاکستان کے ایئر بیس سے ایک پشاور ایئر بیس سے ایک جہاز اڑا تھا جب کولڈ وار چل رہی تھی, اور یہ اسپائی کر رہا تھا بیسیکلی USSR کی ان کے جو ٹیریٹری ہے اس پہ جا کر جاسوسی کر رہے تھے یہ جہاز. تو انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا, انسرکل کر لیا, اپنے قبضے میں لے لیا, اور اٹ واز اے ویری گڈ سائن کہ انہوں نے پاکستان پہ کوئی اٹیک نہیں کیا, بٹ انہوں نے بس ایک کلیم کیا کہ پاکستان کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. دیٹ واز ویری گڈ سائن. ٹھیک ہے. یہ سیٹو سینٹو وہی تھا. 54 میں ہم نے سیٹو سائن کیا تھا, 55 میں ہم نے سینٹو سائن کیا تھا. سیٹو کو ہم بغداد پیکٹ بھی کہتے تھے, جو عراق میں سائن ہوا تھا. اسٹارٹنگ میں 4-5 کنٹری تھی, عراق, پاکستان اینڈ یہ مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز تھیں. پھر جو سینٹو ہوا تھا یہ ایک آسٹریلیا بھی تھا اس میں, اور ڈفرینٹ کنٹریز تھیں, USA بھی تھا, UK بھی تھا,
تاکہ یہ جو بھی کنٹریز ہیں ان کو ماڈرنائز کیا جا سکے ان ٹرمز آف ویپنائزیشن. لیکن اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ جو بھی ہوں گے ہمارے پاس ہتھیار ویپن ہوں گے ہم انڈیا کے اگینسٹ یوز کر سکیں گے. تو پھر 1965 میں ہم نے وہ جو پیکٹ ہوئے تھے اس کی وجہ سے یو ایس اے نے ہمیں سپورٹ نہیں تھا کیا, کیونکہ اٹ واز کلیم دیٹ پاکستان ول ناٹ یوز دیز آل ویپنز اگینسٹ انڈیا. ٹھیک ہے. Efforts have been made to cozy up to the Muslims world, particularly Saudi Arabia, and very little effort have been made to develop trade and friendly relations with European Union states and the UK. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب جو ادر کنٹریز ہیں نا ہم وہاں تک گئے نہیں ہیں, ہماری تگودو جو ہے نا یہاں ریجن تک ہی رہی ہے, ہماری جو ایک سوچ تھوٹ رہی ہے نا ہم اس ریجن میں ہی پھنسے رہے ہیں اور ابھی تک اس ریجن میں ہی ہیں. کبھی ہم وہ ایگریمنٹ کروا رہے ہیں, قطر ایگریمنٹ, دوحہ ایگریمنٹ کروا رہے ہیں, کبھی ہم کشمیر پہ ثالثی کردار کہہ رہے ہیں امریکہ کرے, اور کبھی ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں کہ سی پیک کو لے کر چلو ہمیں کوئی نہیں ہے, کبھی ہم ڈیپ ٹریپ پالیسی میں جکڑے جاتے ہیں. تو ہم جو ہے نا یہ سارے سنیریوز میں فورن پالیسی کو ہم یہاں پر ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ڈسکور کرتے ادر کنٹریز کو, یورپی یونین کو, یو کے کو, مسلم اسٹیٹس کو, ہم اسی میں ہی جکڑے رہے ہیں. ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیو بین ٹوٹلی اگنور. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں نا, ایسٹرن یورپ میں سارا یوکرین, یہ جتنی بوسنیا اور وہ ساری جتنی بھی کنٹریز ہیں ہم نے اس کو اگنور ہی کر دیا, ہم نے گئی نہیں ہے. ایون کہ یوکرین سے ہم ویٹ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں لیکن اب وہ بھی ہم خطرے میں پڑ گئی ہے. ہم نے ایسٹرن کو ٹچ ہی نہیں کیا, نہ بیلجیم, نہ یہ یوکرین, نہ اس کے اوپر جو بھی کنٹریز ہیں ہم وہاں پہ گئے ہی نہیں ہیں. وہ ہمارے جو ہے نا فورن پالیسی کا ایجنڈا ہی نہیں رہے. The question of Kashmir resulted in the bitter dispute and animosity between India and Pakistan since 1947. Our policy has been focused on wrestling control on Kashmir, wresting control of Kashmir from India, and his disastrous policy resulted in Operation Gibraltar, Operation Grand Slam, and 65 war, and later on. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ تنازع ہے نا وہ کشمیر کو لے کر ہے, اور اس کشمیر کی وجہ سے ہم نے 3 جنگیں وہاں پر انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں. اور اس میں آپریشنس کی بات کرو, آپریشن جبراٹر یہ تھا کہ جب پاکستان نے مجاہدین تیار کیے تھے اور وہ وہاں پر انڈیا میں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جب انہوں نے آپریشن کرنا تھا وہ بھی ناکام اسٹریٹجی تھی. ایک تو وہاں پر پراپر پلان نہیں تھا, دسمبر میں آپریشن ہم نے کرنا تھا لیکن ہم نے اس کو پہلے ہی کر دیا, وہ ستمبر یا اکتوبر میں کر دیا, اور وہ پھر پاکستان کے جتنے مجاہدین وہاں پر لڑنے گئے تھے فریڈم فائٹر تھے, انڈیا نے ان کو برے طریقے سے پیٹا بھی, اور وہ پھر ہمارے آپریشن ناکام رہا جس کی وجہ سے 1965 کے بعد ہوئی, پھر گرینڈ اسلام آپریشن ہوا, پھر آپریشن یہ کارگل وار ہوئی جس میں پھر پاکستان کے پاس پہلے جو تھا وہ 2 پارٹ تھے, یعنی کہ 2-3 حصہ پاکستان کے پاس تھا 1999 کے بعد ہمارے پاس اب 1/3 ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ان سب چیزوں کو لے کر کشمیر کو لے کر انڈیا کے ساتھ رول بیہیویئر رکھا, انڈیا نے ہمارے ساتھ رکھا, اور رزلٹ کیا ہوا کہ ہم بعد میں ابھی بھی یہ سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دی پاکستان فورن پالیسی اسٹارٹنگ فرام ہیئر. The Pakistan foreign policy for Afghanistan has been rather reactionary, just meaning to protect the territorial integrity of the country. After the fall of King Zahir Shah, the new ruler of Afghanistan, Sardar Dawood hai, theek hai? Dawood declares categorically that Pakistan is an enemy state in occupation of Afghanistan territory. In response, after the Soviet invasion of 1979, Pakistan formulated its interventionist Afghan policy. کنگ ظہیر شاہ جو تھا نا یہ بہت ایک کہنے کہ تھوڑا کمیونسٹ تھا, اور پاکستان کے ساتھ اس کے تھوڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن جب اس کا تختہ الٹا گیا اور اس کا جو کزن تھا سردار داؤد, جب اس نے تخت نشین سنبھالا وہاں پہ تو اس نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے, پاکستان نے ہماری ٹریٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ پختونستان بیسیکلی یہ جو کے پی کے ہے نا وہاں پر ایک ڈبیٹ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم ڈیورل لائن کو اس لیے نہیں مانتے افغانستان والے, اور افغانستان واز اونلی مسلم کنٹری دیٹ ڈڈ ناٹ ریکگنائز پاکستان ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈیو ٹو ڈیورل لائن. ریزن یہ تھی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیورل لائن سے ادھر تک پاکستان ہے نا یہ سارا پختون کا حصہ ہے, یہ جتنا بھی پختون ہے یہ سارے افغانستان کا حصہ ہے. تو وہاں پر وہ پختونستان بیسیکلی بنانا چاہتے ہیں, اور اس ٹسل کو لے کر اس ڈبیٹ کو لے کر انہوں نے پاکستان کو ریکوگنائز نہیں تھا کیا, اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان نے ان لیگل وے پہ قبضہ کیا ہوا ہے کے پی کے میں. ابھی بھی یہ کبھی کبھی وہاں پر سرگوشیاں چلتی رہتی ہیں کہ وہاں پر ہم نے پختونستان بنانا ہے. ٹھیک ہے. دا پالیسی
پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ 1979 میں جب ہم نے انٹروین کیا نا افغانستان کو، اپنے مجاہدین تیار کیے، ہم نے اسٹنگ میزائل وغیرہ کا وہ آپریشنس کیے، اور انڈیا کو بیسیکلی ہم یو ایس ایس آر کو ہم نے 10 سال کی جنگ کو ڈیفیٹ کیا یو ایس اے کی ہیلپ سے، تو وہ ایک انٹرونشن تھی انٹرنل افیئرس میں جو فارن پالیسی کے اگینسٹ ہوتی ہے. دا پالیسی ریسٹڈ آن ہوسٹنگ ٹریننگ اینڈ آرمنگ افغان مسلم radical groups and mullahs to pit them against anti-Pakistan Afghan nationalists. The objective was to keep Afghanistan chaotic and so unstable that it posed to threat. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں اس طرح کیا صورتحال اس لیے پیدا کی کہ وہاں پر جتنی افراتفری رہے گی، وہاں پر جتنی انارکی رہے گی، وہاں پر جتنا کنفلکٹ رہے گا، اتنا ہی وہ اپنے معاملات میں الجھے رہیں گے، اور وہ جو پاکستان والا کی طرف وہ نہیں آئیں گے. یعنی کہ جو پاکستان میں جو ڈبیٹ چلتی ہے نا پختونستان کی، وہ اس طرف نہیں آئیں گے. اس لیے افغانستان کا انسٹیبل ہونا وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے مفید ہے، کیونکہ وہ پھر نیشنل انٹیگریٹی پہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. دس پالیسی کنٹینیوز ٹو دا پریزنٹ ڈے. یہ پالیسی آج بھی پریزنٹ ڈے تک قائم ہے. Pakistan interventionist Afghan policy spurred the formation of the anti-Soviet Afghan Mujahideen, followed by the Taliban, most of whom Pakhtun, the first Taliban region. Mullah Omar نے 19 جب 89 میں اس کی گورنمنٹ چلی گئی تو 1990 سے سول وار اسٹارٹ ہو گئی تھی افغانستان میں. 1989 سے 1996 تک وہاں پر سول وار رہی. پھر ملا عمر نے فائنلی وہاں پر اپنی گورنمنٹ قائم کر لی. 1996 سے لے کے 2001 تک وہاں پر افغان طالبان کا رول تھا، جو 2001 میں وار آن ٹیرر پہ پھر اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر پپٹ یو ایس گورنمنٹ وہاں پہ انسٹال کر دی جاتی ہے حامد کرزئی کی. تو یہ سارا سین تھا. اور اس کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ پاکستان نے جو تیار کیے تھے مجاہدین، تو وہی پاکستان کے اب 2021 میں جب دوبارہ طالبان آئے ہیں تو اب وہ پاکستان کے لیے عذاب بن گئے ہیں. تو اس چیز کو وہ بڑا زیادہ کرٹیک کر رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. دا بلڈی تھرسٹی موسٹر آف دا پاکستان طالبان واز کریٹڈ ود دا ایکٹیو سپورٹ of some Pakistani agencies to support the Afghan Taliban in their struggle against the NATO forces in Afghanistan. تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایجنسی کو یہاں پہ ہٹ کر رہے کہ وہ جو تھے نا، جو خون کے پیاسے طالبان تھے، وہ بنائے تو ہماری اپنے ایجنسیز نے تھے، لیکن وہ دوبارہ اب جو ہے نا ہمارے ہی گلے پڑ گئے ہیں. دی افغان طالبان نا ہوسٹ دا پاکستان طالبان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہے نا، اب وہ پاکستان طالبان کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. who pose a great threat to Pakistan territorial integrity. جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے نا، اس کو بہت زیادہ خطرات ہیں. Ironically, Pakistan's foreign policy towards Afghanistan has driven the growth of the Pakhtun ethno-nationalist separatists. It was indeed to destroy کہ جو ایتھنکسٹی کی بیسس پر جو ٹرائبز ہیں وہاں پر افغانستان میں کافی ٹرائبز اس ٹائم ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ طالبان کو لے کر ہوں، چاہے وہ جو ناردرن والے ہیں اس سائڈ پہ ہوں، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹرائبس وغیرہ وہاں پر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ڈیورنگ دا ٹھیک ہے. with the US and become member of military pacts design. وہی سارے پیکٹس وغیرہ پاکستان took this decision to modernize. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملٹری پیکٹس وغیرہ کیے تھے، ہم نے بڑے ہی ایک پازیٹیو اسٹیپ لیے تھے. ریزن یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ملٹری ہے ویپنائزیشن ہے یا ماڈرنائزیشن ہے اس کو انکریز کرنا ہے، تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی تھریٹ ہوتا ہے پاکستان کی سوورینٹی کو لے کر، یا پاکستان پہ کوئی وار ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، تو وہ پھر ہم اس کا ایک اچھے وے میں مقابلہ کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ریٹن ان دس آرٹیکل. اب جب اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہم اپنے فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہماری جو فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہم سے کبھی بھی، ہمارے نیشنل انٹرسٹ ویسٹ انٹرسٹ سے ہمیشہ ہمارے نیچے رہے ہیں، ویسٹ انٹرسٹ ہمیشہ اوپر رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی میں. سیکنڈ ہے کہ ہم نے جو پالیسیز وغیرہ بنائی تھیں وہ کبھی بھی ہم نے اس کو ایک پازیٹیو سینس میں نہیں بنایا تھا. پالیسی فارمولیشن جو تھی وہ ہمیشہ گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر نہیں رہی تھی، بلکہ وہ کسی ایجنڈے کے طور پر رہی تھی. سیکنڈ پوائنٹ انالیسس میں یہ آتا ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی ہمیشہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان، چائنا اینڈ انڈیا، ان تینوں کو لے کر ہے. ہم نے ڈسکور نہیں کیا، نہ ہم نے ایسٹرن یورپ کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے یورپی یونین کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے یو کے کو ڈسکور کیا، نہ ہم نے جو مسلم اسٹیٹس ہیں جو بڑی ہی ایک کیلیبر اسٹیٹس ہیں لائک انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، کویت، نہ ان کے ساتھ ہمارے کوئی کلوزلی عوامی ریلیشنس رہے. پھر ہم نے اس پالیسی میں دیکھا کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے 1971 میں جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا سلوگن تھا، ہم نے اس کو لوز کر دیا، ہم سے وہ نہ ہو سکا، اور 1971 میں ہم نے اس کو کھو دیا.
اب بھی اسٹل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی میں ہم ابھی اسی ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں. طالبان کو لے کر ہماری پالیسی ہے, اور پھر اس کے بعد ہماری یہ انڈیا کو لے کر کشمیر پہ ہے کہ کشمیر میں ہم نے وار تو اتنی زیادہ لڑ لی ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر پیس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو یہ ساری فورن پالیسی کے فیلئرز ہیں ہمارے, کہ ہم کسی طریقے سے اس آزاد نہیں ہو پا رہے, اپنی فورن پالیسی کے جکڑ گئے ہیں ان چیزوں میں کہ ہم ابھی تک نکل نہیں پا رہے 75 سال سے. ہمارا 47 میں بھی ایشو تھا کہ افغانستان نے میرے کو ریکوگنائز نہیں کیا. 49 میں ایشو تھا کہ کشمیر جو ہے اس پہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینا چاہیے, لیکن نہیں ہوا. ہمارا یہ تھا کہ اگر اس کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن تھی whether you want to go with USSR اور with امریکہ. ہم 51 میں لیاقت علی خان نے وہاں پر امریکہ میں پہلا قدم رکھ لیا اور ہمارا جو تھا وہاں پر وہ چلا گیا. آج بھی آپ دیکھتے ہو تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم یوکرین کے ایشو پہ ہم رشیا کو ساتھ چلیں یا ہم کس کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں, امریکہ کے ساتھ چلیں. تو سیم ہماری جو ہے نا ابھی بھی کرائسس وہی ہیں جو پہلے پریویل کر رہے تھے, لیکن بس پولیٹیکل لیڈرز بدلے گئے ہیں. تو ان سارے سینیریوز کو اگر فورن پالیسی کو ٹیکل کرنا ہے تو وہ جو پرنسپلز ہیں, جو چائنا کے 5 پرنسپلز ہیں, نان انٹرونشن ان انٹرنل افیئرز, ڈپلومیسی کے تھرو ہم جو ہے کنفلکٹ کو ریزولو کریں گے, نیشنل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور پیسفلی کو ایگزسٹنس میں ہم رہیں گے. تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو عمل کرتے ہیں ون ون سچویشن کے طور پر, یہ یعنی کہ آپ بھی جیتو ہم بھی جیتیں, تو پھر ہم اپنے جو نیشنل ایشوز ہیں, سوری جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اچیو کر لیں گے. اگر یہی چیزیں ہماری اسی طرح رہیں, ایگزسٹ کرتی رہیں جو پچھلے 75 سال سے کر رہی ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ نیچے رہتے ہیں ویسٹرن انٹرسٹ سے, تو وہ پھر پاکستان اگین اسی فورن پالیسی کو ہی ریپیٹڈلی یا ریپیٹیشن میں رہے گا, اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کے امپیکٹس ریجن میں بھی رہیں گے, کنٹری میں بھی رہیں گے, اور پاکستان کبھی بھی وہ بھی اسٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو دس پوائنٹس انالیسس وغیرہ آپ پٹ کر لو گے, اور دس ول بی اے گریٹ فلی اینڈ ویری ہیلپ فل فار یو. سو کل ملتے ہیں انشاءاللہ, اینڈ وی ول ڈسکس نیکسٹ آرٹیکلس. ٹیک کیئر.